अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। शोबिज़ की नगरी से 3 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक खबर तो जनाब आपके साथ मैंने शेयर करनी है कि किस तरह से हमारे मीडिया हाउसेस के अंदर हमारी लड़कियों को जो अच्छे घरों से आई हैं, शरीफ हैं और कुछ बनना चाहती हैं, मीडिया के मालिकान किस तरह से उनको जिनसी तौर पे हरासा करते हैं, उनको गलत ऑफ़र्स करते हैं, और वो लड़कियां जब इस चीज़ से इनकार करती हैं या वो कहती हैं कि हम आपसे तनख्वाह जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए नहीं कर रहे, हम आपसे तनख्वाह अपनी मेहनत की मांग रहे हैं, तो फिर उनको जिस जिस तरीके से सज़ाएँ दी जाती हैं, फिर उसके बाद उनको अपने मीडिया हाउसेस से निकाल दिया जाता है। इसके ऊपर मैं गवर्नमेंट की तवज्जो भी दिलाना चाहती हूँ और इस गंदगी को मैं आप आवाम के सामने भी रखना चाहती हूँ। आज के वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत और एक बड़ी मजबूत एंकर पर्सन है जी, उसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है और उसने बताया है कि एक मशहूर मीडिया हाउस ने किस तरह से उसको जिनसी तौर पर हिरासा किया है। हम उसके साथ खड़े हैं, उसकी डिटेल्स आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही सबा कमर के बारे में मैंने खबर शेयर करनी है, जिसमें सबा कमर जो हैं उनके बारे में एक मशहूर सहाफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो एक शख्स के साथ कई सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहती रही हैं। वो शख्स कौन था, वो क्यों रहती रही हैं, और सबा कमर ने अपना शहर क्यों तब्दील कर लिया है, और अब फाइनली उस सहाफ़ी ने सबा कमर से माफ़ी मांग ली है। क्यों मांगी है, कैसे सबा कमर ने माफ़ी मंगवाई है, इसकी तफसीलात भी आज के वीडियो का हिस्सा होंगी। इसके साथ एक और ख़ातून एक्ट्रेस हैं जिनको गलत ऑफर्स की गई हैं और उन्होंने भी इसके बारे में खुलासा किया है, तो उसके ऊपर भी बात होगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, अभी मैं 2-3 दिन पहले, मैंने, आपको याद है ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा ही बेहुदा वीडियो वायरल हुआ था उमेरी के नाम से, और उस वायरल टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और उस पर मैंने अपने तासुरात का इजहार किया था और लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था कि आपने हमारे मुआशरे के अंदर फैलने वाली जो गंदगी है एटलीस्ट उसके ऊपर आवाज़ उठाई है, एटलीस्ट उसके ऊपर बात की है। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे कमेंट्स में तब हुई थी जब मर्द हजरात ने मुझे ये कमेंट्स किए थे कि एक लड़की होके आपके मुंह से इस तरह की बातें जो हमारे मुआशरे के अंदर गलाज़तें फैल रही हैं, चलो मर्द हजरात तो फैला रहे हैं, लेकिन जो औरतें फैला रही हैं, जो गंदगी फैल रही है, उसके ऊपर आप एक लड़की होके कैसे बात कर सकती हैं। हमें इस बात पे बड़ी खुशी हुई है। बात यह है कि हमें जेंडर नहीं देखना कि मेरा जेंडर क्या है, आपका जेंडर क्या है। हमें तो वो बात करनी है, हमारे मज़हब ने ये सिखाई है, जो हक पे हो उसकी बात करें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुआशरे में गंदगी इतनी फैल गई है कि हमें बस उसको देखना है जिसका पलड़ा भारी है, चाहे वो गलत भी हो। और हमारे मुआशरे के अंदर ये जो गंदगी है, ये इस हद तक सरायत कर गई है कि पहले कहा जाता था कि वो लड़कियां जो अच्छे घरों से हैं वो मीडिया में इसलिए नहीं आती क्योंकि मीडिया में गिव एंड टेक की बातें होती हैं। मीडिया के अंदर जो है वो समझ लें कि ऑफर्स आती हैं गंदी गंदी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हर जगह होती हैं, ये गलत बात है। मगर एक और बात है कि वो लोग जो ये बात कर रहे हैं ना कि सिर्फ मीडिया में ऐसा हो रहा है, ये गलत है। क्योंकि वो शो बिज से हैं, वो शो करते हैं अपना बिजनेस, हर चीज़ में वो आपको नजर आ रहे हैं प्रोमिनेंट। लेकिन अगर आपकी लड़कियां घर से नौकरी के लिए निकल रही हैं, वो चाहे टीचिंग में जा रही हैं, चाहे नर्सिंग में जा रही हैं, कहीं कहीं पर भी जा रही हैं, तो कोई ना कोई दरिंदा आगे जरूर बैठा हुआ है जो उनको हिरासा करने के लिए बैठा हुआ है। अब होता पता क्या है कि आपने, आपकी गवर्नमेंट ने इदारे तो बना दिए हैं जिनको आपने सीसीडी का नाम दे दिया। जब फुटेजेस लीक होती हैं तो ऐसे लोगों को मार भी दिया जाता है, किसी के नेफे में पिस्टल चल जाता है। लेकिन आप ये भी देखें कि ज़्यादातर खवातीन, जो 99% खवातीन हैं, ओनली 1% है जो बची हुई हैं और अच्छे माहौल में काम कर रही हैं, 99% खवातीन को इसी तरह से हिरासा किया जाता है। और वो डर के मारे उस चीज़ के ऊपर आवाज़ इसलिए नहीं उठाती हैं कि होता क्या है कि अगर एक खातून ने एक शख्स के बारे में आवाज़ उठा दी और उसने बता दिया कि इसने मेरे साथ ये गलत किया है या गलत ऑफर किया है, तो उसके खिलाफ तो एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उस औरत को बैन कर दिया जाता है अगली फर्म के अंदर, क्योंकि आगे ऑलरेडी दरिंदे बैठे होते हैं। वो कहते हैं अच्छा इसको आइंदा काम नहीं देना क्योंकि ये इस तरह की बातें करती है। ये नहीं देखते कि हमने गंदगी को ख़त्म करना है। और ऐसे में अगर कोई खातून अपने हक के लिए उठ खड़ी होती है, सच्ची बात करती है, तो उसको जितना अप्रिशिएट किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक खातून नजर आ रही हैं, इनका नाम है जी मिनाहिल खुर्शीद। ये एक मीडिया हाउस के साथ काम करती थी और इन्होंने बात की है जनाब हैरासमेंट के ऊपर, जो उनका एक्सपीरियंस हुआ है एक निजी चैनल के अंदर। और उन्होंने बताया है कि कैसे उनको जिनसी तौर पे हरासा किया गया, कैसे उनके साथ गलत किस्म की बातें की गई, जिसकी वजह से वो मजबूर होकर उन्होंने ये नौकरी जो है वो छोड़ी। अच्छा, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा, मैं ज़रा इनका पूरा मैसेज जो है वो आपके सामने रीड करती हूँ ताकि आपको इनकी कहानी पता चल सके कि मशहूर मीडिया हाउस ने इनके साथ किया क्या है। वो लिखती हैं कि अल्लाह का करोड़ों अरबों मर्तबा शुक्र है कि उसने रिज्क अपने इख्तियार में रखा है। वो कहते हैं ना कि रा प्या जाने या बा प्या जाने, किसी एंकर को पहले मिन्नत समाजत करके उसको अपने इदारे में बतौर न्यूज़ एंकर ज्वाइन करवाओ,
اس کی جوائننگ کرواؤ. اس کے بعد پروڈیوسر کے ساتھ ساتھ ادارے کے مالک کے ڈیش کے پارٹ ٹائم دلال بن کر فیملی اینکرز کو میٹنگ کے نام پر اس بدنام زمانہ بد کردار مالک کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرو. اور جب وہ لڑکی آگے سے تمہارے اور تمہارے مالک کو شٹ اپ کال دے تو اس کو مینٹلی ٹارچر کرو اور بلیک میل کرنے کے لیے پہلے اس کی سیلری کاٹو. پھر وہ تمہارے جال میں اگر نہ پھنسے تو اس کی نائٹ شفٹ لگا دو. اور اس کے بعد بھی اگر وہ تمہاری باتوں میں نہ آئے تو اس کو کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دو. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنی شرم کی بات ہے. اور میں اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے نا پبلک سیکٹرز پہ یا جہاں نوکری کرنے والی خواتین, خاص طور پہ میڈیا کے اس گند کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے. یقین کریں صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہی, کراچی کے اندر تو جو لڑکیاں یہاں سے جاتی ہیں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے, وہ یاد نہیں ہے پچھلے دنوں حمیرہ اصغر نامی ایک لڑکی جو 7 سال تک کراچی کے اندر سٹرگل کرتی رہی اور پھر وہ اپنے فلیٹ کے اندر 9 مہینے سے مردہ پائی گئی. تو بیچاری لڑکیوں کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا گزرتی ہے اور کس کس طرح کی ان کو آفر سننی پڑتی ہیں میرٹ کے اوپر. یقین کریں کہ اگر کام ملنا شروع ہو جائے نا میڈیا میں, تو میں کہتی ہوں کہ اچھے گھروں کی لڑکیاں خود آئیں آگے بڑھ کے کام کریں. آگے وہ لڑکی کہتی ہے ان سب سے میں پچھلے 1.5-2 ماہ سے گزری ہوں. آپ کے لیے ادارے میں حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ آپ کسی طرح چیئرمین کے سامنے اپنا مسئلہ لے کر جائیں اور وہ آپ کی بولی لگائے, اور جب آپ انکار کر دیں تو آپ کے اوپر زمین اتنی تنگ کر دی جائے کہ آپ کے کام میں کیڑے نکالے جائیں, اور پھر آپ ایک ہفتے میں 4 دن رات اور 2 دن صبح کی شفٹ لگائیں. اچھا پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے لڑکی کہ اس طرح سے بلیک میل کیا جاتا ہے, پھر پریشرائز کیا جاتا ہے, پھر کبھی نائٹ شفٹ لگا دی جاتی ہے, یعنی سزا کے طور پہ کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. کبھی سیلری کاٹ لی جاتی ہے. اور پھر آگے وہ کہتی ہے پھر بھی اگر تسلی نہ ہو تو میٹنگ پہ میٹنگ رکھواتے ہیں جس کا ایجنڈا انہیں خود معلوم نہیں ہوتا. اور جب آپ میٹنگ میں جانے سے انکار کر دیں تو آپ کو بغیر مطلع کیے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. مالک اور اس گھٹیا شخص کے سہولت کار کا بیٹا بیٹا کہہ کر آپ کی جڑیں کاٹتے ہیں. یہ بھولے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ ان جیسوں سے ہماری عزت محفوظ فرمائے, آمین الہی آمین. سب سے پہلے تو اس لڑکی کو میری طرف سے سلیوٹ ہے, کیونکہ ہمارے میڈیا میں ایسی لڑکیاں بہت کم ہیں جو سیلف رسپیکٹ کے اوپر, اپنی عزت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی ہیں اور وہ اچھا کام کرنا چاہتی ہیں. انفارچونیٹلی یہ بات بالکل سچ ہے کہ ان لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی جاتی ہے. اور اگر یہ خاتون مجھے سن رہی ہیں تو میرا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے, میں ان کے لیے آواز اٹھاؤں گی. اور انسٹاگرام کے اوپر آ کر آپ مجھے ان باکس کیجئے, اپنی ڈیٹیل کیجئے, اور اس کے بعد میں آپ کو لائیو اپنے پروگرام میں لوں گی. اور آپ کے لیے جب تک ہم کچھ کر نہ سکیں تب تک میں آپ کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی. اب یہ کوئی ایک کیس ہو تو بندہ بات بھی کرے. اب یہ دوسرا کیس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک اور خاتون نظر آ رہی ہیں. اب ان کا کلیم کیا ہے؟ یہ کہتی ہیں, یہ معروف اداکارہ بھی ہیں, ان کا انکشاف یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ بہت ہی با اثر شخصیت نے ان کو بار بار آفرز کی لالچ دیا کہ وہ ان کی تیسری بیوی بن جائے. اچھا یہ تیسری بیوی والا دوسری بیوی والا سین تو بس ایک الگ سی بات ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے میڈیا میں تو اب شوگر ڈیڈی بن رہے ہیں اور لڑکیاں اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر رہی ہیں بنا اس چیز کا خیال کیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مذہب کے اندر یہ چیز حرام ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ٹھرکی بڈھے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور یہ باہر جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں جناب 18 سال سے لے کے 28 سال تک کی لڑکیاں, اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اخراجات اٹھائیں گے اور آپ جو ہیں بدلے میں ہماری آفرز قبول کریں. اور پھر لیو ان میں ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. اور ڈی ایچ اے کے بینگلوز جو ہیں وہ ایسی لڑکیوں سے بھرے پڑے ہیں. اور جب ان کے ہمسائے یا کوئی ساتھ والا آ کے کوئی کھانا پکڑاتا ہے, کوئی چیز پکڑاتا ہے, ویسے تو ڈی ایچ اے میں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے گھر میں جائے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پچھلے والے گھر میں اور اگلے والے گھر میں ہو کیا رہا ہے. لیکن اگر ان کیس کوئی بھولا بھٹکا آ جائے اور پوچھے کہ بھئی آپ ان کی بیٹی ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وہ تو شوگر ڈیڈی جو ہیں وہ بس عزت رکھنے کے لیے بتا دیا جاتا ہے کہ میں ان کی دوسری بیوی ہوں, تیسری بیوی ہوں. اب یہ جو اداکارہ ہیں جناب, اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایک بااثر اور وی وی آئی پی شخصیت نے انہیں تیسری بیوی بننے کے عوض غیر معمولی مالی اور رہائشی سہولیات کی پیشکش کی, جسے انہوں نے صاف طور پہ جو ہے وہ اس کا انکار کر دیا ہے. اب یہ چیزیں کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ انڈیا میں بھی ہو رہی ہیں, یہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں, یہ ہالی ووڈ, بالی ووڈ اور لالی ووڈ ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کو کیوں نہیں سی سی ڈی کے حوالے کیا جاتا. اور ہم رہتے ہیں جی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. اگر آپ صرف پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کریں
تو یہاں پر ایسے ایسے جنسی درندے ہیں کہ آپ کسی انڈسٹری کو یا کسی خاص سیکٹر کو آپ کیا تانا دیں گے، آپ کسی ایک بندے کو کیا تانا دیں گے. یہاں تو پبلک کے اندر گندگیاں ہو رہی ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی جہاں پر ایک لڑکی نے اپنے گھر سے جب ٹیکسی کروائی تو ٹیکسی کے اندر بیٹھا ہوا جو ڈرائیور تھا وہ اپنے اعضائے مخصوصہ اس لڑکی کو دکھانا شروع ہو گیا، اور اس لڑکی نے عقل مندی یہ کی کہ اس نے اپنے بھائی کو کال کرنا شروع کر دی اور اس نے ویڈیوز بنا کے اس شخص کے اپنے بھائی کو بھیجے. جیسے ہی رائڈر نے اس کو اس کے گھر کے آگے اتارا تو اس کے بھائی آلریڈی لڑکے لے کے وہاں پہ کھڑا تھا اور اس نے پکڑ کے ان کی دھلائی کی. پھر اس کے بعد بسز کے اندر، پبلک پلیسز کے اندر جو ہیں وہ خواتین کو اس طرح کی گندی حرکتیں کر کے جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے. اب یہ ایک شخص آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے اور یہ پبلک پلیسز کے اوپر بسز کے اندر گندی حرکتیں کر رہا تھا، اور خیر سے اس کو بھی دوسرے ایک مرد نے ہی پکڑا اور اس نے پکڑ کے پھر اس کی شکل دکھائی اور اس کا ویڈیو بنا لیا، اور پھر حکومت سے اس چیز کی اس نے مدد مانگی کہ اس شخص کے خلاف کچھ کیا جانا چاہیے. اب اس جنسی درندے نے کیا حرکت کی اور بنانے والے نے ویڈیو کیا کہا خود ہی دیکھ لیجئے. یہ ہم ریڈ بس R2 کے اندر سفر کر رہے ہیں. ادھر دیکھ، اوے چہرہ دکھا اپنا. یہ بندہ ہے یہ جو بس کے اندر بیٹھ کے لوگوں کے پرائیویٹ پارٹ پکڑتے ہیں. اس کو بہت شوق ہے لوگوں کو ہریس کرنے کا. گورنر سنگھ جو بھی ہے اور جتنے بھی حکومت کے عہدیداران ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس بندے کو پکڑے اور اس کو سزا دے. اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو دینی ہے، کیونکہ جیسے ہی میڈیا میں کوئی لڑکی کام کرتی ہے، کوئی خاتون کام کرتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی گندی بات جوڑ کے اس کو ویسے بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہماری ویٹرن ایکٹریس ہیں جی، ہماری بڑی کمال کی ایکٹریس ہیں، بات کر رہی ہوں صبا قمر کی. پچھلے دنوں ان کے اوپر ایک صحافی ہیں جی نعیم صاحب، انہوں نے الزام عائد کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ صبا قمر جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ صبا قمر نے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ لاہور میں اور کراچی میں نہیں رہنا چاہتی، وہ اسلام آباد میں جلد شفٹ ہو جائیں گی، اور اب وہ اسلام آباد میں شفٹ ہو بھی چکی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے وہاں پہ گھر بنانا ہے. اور اس کے بعد یہ جو نعیم حنیف صاحب ہیں، ایک بڑے پائے کے صحافی ہیں، انہوں نے صبا قمر کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ صبا قمر جو ہیں ان کو کوئی بھی گھر بنا کے کسی بھی شہر میں دے دے تو وہ اس کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بڑی گندی بات تھی. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صبا قمر جو ہیں وہ لیو ان ریلیشن شپس میں رہنے کی بڑی شوقین ہے. اور پھر مثال دینے کے طور پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ صبا قمر جس شخص کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہا کرتی تھیں میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں. اور انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا تھا کہ لاہور میں صبا قمر والٹن کے علاقے میں ایک شخص کے ساتھ لیو ان میں رہا کرتی تھیں اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں، اس جگہ کو بھی جانتا ہوں. جب اس خبر کی تصدیق کے طور پہ میں نے ان کو کال کی اور وہ جو صحافی ہیں انہوں نے مجھے بھی یہی کہا کہ ہاں جی ایسا ہی ہے. اور جب میں نے مزید ڈیٹیلز مانگی تو انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں اپنے پلیٹ فارم سے ان چیزوں کو زیادہ ریویل کروں گا. لیکن میرے لیے یہ خبر اس وقت اور زیادہ حیران کن تھی جب مجھے یہ بات تو پتہ چل گئی ٹھیک ہے کہ صبا قمر کا اس کے اوپر رد عمل تو آنا تھا، اور صبا قمر نے جناب اس شخص کے اوپر، صحافی کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج کر دیا. اور مجھے پتا تھا کہ وہ جو صحافی ہیں ان کے پاس بہت سارے ثبوت ہوں گے تو آبویسلی وہ اس چیز کے اوپر ضرور اپنے پلیٹ فارم سے ثبوت پیش کریں گے. لیکن اس وقت میں حیران رہ گئی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ صحافی جو نعیم حنیف ہیں انہوں نے صبا قمر سے معافی مانگ لی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے صبا قمر کے بارے میں کہ میں نے جو الزامات لگائے تھے وہ غلط تھے اور بے بنیاد تھے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس شخص کے بارے میں نے کلیم کیا تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ ان کے ساتھ لیو ان میں ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اس شخص نے بھی انکار کیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے صبا قمر کے بارے میں غلط خبر جو ہے وہ پھیلانے کے اوپر میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں. تو اس کے اوپر صبا قمر جو ہیں ان کا رد عمل آیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں اپنا مقدمہ جیت گئی. ان کا ایک اور بھی ڈرامہ چل رہا تھا نا، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اس میں بھی میں مقدمہ جیت گئی، یہ مقدمہ بھی میں جیت گئی. اچھا آپ ذرا دیکھیے گا کہ اداکارہ صبا قمر کے خلاف متنازع بیانات کے اوپر جو صحافی نعیم حنیف ہیں انہوں نے عوامی طور پہ معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے. بلکہ کیا کہا آپ خود سن لیجیے. ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی جی، جس میں ان کے بارے میں لاہور میں کسی فرد کے ساتھ مبینہ طور پہ لیو ان ریلیشن شپ کا متعلق جو بات کی گئی، جس خبر کی بعد میں نے تصدیق کی اور وہ درست ثابت نہیں تھی اور نہ ہی جو ہے نا اس میں حقیقت تھی، یعنی حقیقت کے کہلے منافی تھی، جس سے ان کی ایک دل آزاری اور کردار کشی کا تاثر پیدا ہوتا ہے. اس خبر اور اس کے نتیجے میں ہونے والی دل آزاری کے لیے ہم ان سے معذرت خواہ. اور یہ معافی اس وقت سامنے آئی جب صبا قمر کی جانب سے ان کے اوپر 10 کروڑ روپے ہر جانے کا نوٹس، جو قانونی نوٹس ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، ان کے خلاف ان کو بھیجا گیا. اور پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ اس چیز کو
ثابت نہیں کر سکتے تھے. اور اس کے بعد آبویسلی چلیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے معافی مانگی اور عوامی سطح پہ مانگی، لیکن بات یہ ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کہیں پر بھی بیٹھ کے کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اور اگر وہ کہہ دیتا ہے تو پھر اس کو اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے، پھر اس کو اسے ثابت کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر وہ آئی وٹنس تھے ایک واقعے کے جو کہ آج سے 15 سال پہلے کا تھا، تو وہ اس کو ثابت کیسے کر پاتے؟ شاید اسی لیے انہوں نے ایک مصلحت سمجھی ہوگی کہ وہ اس کے اوپر معافی مانگ لیں، کیونکہ 10 کروڑ حج جانے کے نوٹس میں بار بار ایف آئی اے والے بلا لیتے ہیں، تو وہاں جانے کے بجائے انہوں نے سمپلی الفاظ میں جو ہے. صبا قمر نے جب یہ معذرت سامنے آئی تو اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے پوڈ کاسٹ کا ایک کلپ اپنی انسٹاگرام سٹوری کے اوپر شیئر کیا. کلپ تو بیسیکلی ان کے ڈرامے کا تھا، لیکن انہوں نے اس ڈرامے کے ڈائلاگ میں بولا وہ سب کچھ تھا جو اس والی سچویشن کے اوپر بالکل پورا اترتا تھا اور پوری اس جذبات کی عکاسی کرتا تھا. یہ معاملہ دراصل نومبر 2025 کا ہے جب انہوں نے الزام لگایا تھا صبا قمر کے اوپر. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صبا قمر جو ہے ان کے حق میں پورا شوبز کھڑا ہو گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے الزامات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کسی کی بھی کیریکٹر اسیسینیشن کبھی بھی کہیں پر بھی کر دیں. اور اب اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے، لیکن بری بات یہ ہے کہ آپ کا منہ کہیں پر بھی کھل جائے، کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی کہہ دے بنا سوچے سمجھے، اور بعد میں آپ کہہ دیں او ہو وہ تو میں نے غلط کہا تھا. یہ بات جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال جناب شوبز کی نگری سے اتنا ہی. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میں سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.